الحمدللہ، جیسا کہ معلوم ہے کہ ہم سب کے بیچ استاذ الاساتذہ حضرت الاستاذ حضرت مولانا محمد شمشاد رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاذ دارالعلوم وقف دیوبند و نائب امیر شریعت بہار اڑیسہ پٹنہ، حضرت بہت ہی باکمال اور الحمدللہ جلسوں کے شہسوار اور بہت ہی جو ہے علوم نانوتوی سے جو ہے مناسبت رکھنے والے، اور ہم سب کے جو یہاں استاذ پڑھاتے ہیں سب کے استاذ ہیں الحمدللہ۔ تو حضرت سے ہمیں استفادے کا موقع مل رہا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ جو ہے کافی قلم بھی شاید لائے ہوں گے، تو جو ہے خوب استفادہ کیجیے آپ، اور ہم سب حضرت کے بہت ہی گزار ہیں۔ حضرت نے جو ہمیں یہ دن کی موقع عنایت فرمایا فقہ اسلامی میں علوم نانوتوی سے استفادہ، اس موضوع پر حضرت والا جو ہے محاضرہ پیش فرمائیں گے آپ کے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ آج آپ جانتے ہیں کہ محاضرے کا عنوان ہے فقہ اسلامی میں علوم نانوتوی سے استفادہ۔ سب سے پہلے میں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے تحت شکر گزار ہوں جامعۃ العلوم دیوبند کے تمام ذمہ داران، اساتذہ، کارکنان کا، خاص طور پر حضرت مولانا مفتی محمد احسان صاحب قاسمی ندوی دامت برکاتہم العالیہ کا، کہ انہوں نے بندے کو اس اہم موضوع پر محاضرہ دینے کا حکم دیا۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ کہاں علوم نانوتوی سے استفادہ کی بات اور کہاں یہ گنہگار، لیکن ان کی اعتماد پر آپ حضرات کے درمیان چند باتیں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے کہ یہاں جامعۃ العلوم میں آپ حضرات دارالافتاء میں اور دیگر شعبے جات میں داخل ہیں، اور ماہر اساتذہ کرام سے آپ حضرات پڑھ رہے ہیں۔ خاص طور پر حضرت مولانا مفتی محمد احسان صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو فقہ و فتاوی میں ایک بڑا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنہیں ذہانت، صلاحیت، ساری چیزوں سے نوازا ہے، وہ براہ راست آپ کو پڑھا رہے ہیں اور آپ کی نگرانی اور سرپرستی فرما رہے ہیں۔ ان سے آپ کو استفادے کا موقع مل رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فقہ و فتاوی میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سال کا یہ ترتیب ہے ابھی،
1 आध महीने हुए हैं। इस मौके पर यह बात आ जाने से कि हजरत नानोतवी का फिक्री ज़ौक़ व मिजाज क्या था, उनका रंग व आहंग क्या था, कुव्वत इस्तिबात कैसी थी, तरीका इस्तिदलाल कैसा था, और किस अंदाज से फिक़्ह हनफी को ऐसी तक़वियत पहुंची, और ये और इस तरह की बहुत सारी बातें अगर आप शुरू में जान लेंगे तो हम समझते हैं कि इससे बड़ा फायदा आपको होगा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जिम्मेदारान इदारा को कि उन्होंने महसूस किया कि यह उन्वान शुरू साल में होना चाहिए। आमतौर पर हम आखिर साल में सुनते हैं, वो तो फरागत का वक्त है, जाने का वक्त है, रवानगी का वक्त है, इस्तिफादे का वक्त तो पूरा हो चुका होता है। लेकिन अगर अभी कुछ बातें नमूने की, काम की, आपके बरतने की मिलेगी तो आप उससे इस्तिफादा कर सकेंगे, फायदा उठा सकेंगे। इसलिए मैं आप हज़रात के सामने बहुत ही मुख्तसर अंदाज में, चूंकि लाइट न होने की वजह से आज थोड़ा वक्त आगे बढ़ गया, तो बहुत मुख्तसर अंदाज में चंद बातें चाहता हूं ताकि मौजू का इहाता भी हो जाए और इसलिए लिखना चाहते, नोट करना चाहते हैं, वो हज़रात उन चीजों को नोट भी कर लें ताकि मुहाज़रे का पूरा फायदा आप उठा सकें। देखिए, हज़रत नानोतवी रहमहुल्लाह जिनकी मुनासिबत से आज का ये मुहाज़रा है, हज़रत नानोतवी रहमहुल्लाह को आप हज़रात जानते हैं, आप में से अक्सर कासमी है, आपकी निस्बत ही कासमियत है। तो आपको ऐसे भी जानना चाहिए कि हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह की शख्सियत कैसी थी और क्या थी, और फिर इस्लामी में उनसे हम कैसे फायदा उठा सकते हैं। हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह की शख्सियत एक जामे शख्सियत, एक आबकारी शख्सियत, हमागिरियत उन्हें थी। यानी आपको हैरत होगी, आप देखें अगर हज़रत नानोतवी को तो आपको लगेगा कि वो मैदान कारजार में तीर और तुफंग भी चला रहे जहाद शामली में। वो इतने कवि है कि कबीरुल हैकल और अजीमुल जुस्सा फौजियों को एक तलवार से सर से पैर तक 2 टुकड़े कर दे रहे। कैसे अजीम मुजाहिद और कैसे सिपह सालार। अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि वही मैदान मुनाजरा में कभी ईसाइयों के खिलाफ इस तरह डटे हुए कि उन्हीं की किताब इंजील के मुहर्रफ होने को उन्हीं से साबित करते हैं और खुद उनकी किताबों से दलील पेश करते जिनका इल्म उनको भी नहीं। और पूरा मुनाजरा, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई और क्या आर्या समाजी, सब ये कहने पर लग गए कि इल्म की देवी उनकी जबान से बोल रही। अगर किसी की तकरीर पर ईमान लाया जाता तो हज़रत नानोतवी की तकरीर पर ईमान ले आता। हज़रत नानोतवी को आप अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि अगर तदरीस में कैसा कमाल है, उलूम में कैसी गहराई गिराई है, फिक़्ह व फतावे के अंदर कैसा एहतियात है, किस तरह की बेनज़ीर आपकी मिसालें हैं। आप देखेंगे इल्म हदीस में मकाम बुलंद है, फिक़्ह के अंदर क्या मकाम है। आप देखेंगे उनकी तसानीफ को, उनकी मकतूबात को, गोया कि हर चार जानिब से जिस मैदान में भी आप देखना जाए। अगर आप तहरीकात के मैदान में देखें, इस्लाह मुआशरा में, तो वो कभी अक़्द बेवगान की तहरीक चला रहे, कभी रद्द शरीयत की तहरीक चला रहे, कभी लड़कियों के वरासत की तहरीक चला रहे,
بدھوا ویواہ کی تحریک چلا رہے. آپ دیکھیں گے کہ یہ نہیں کہ صرف ہاتھ میں تلوار ہے یا ہاتھ میں قلم ہے، زبان پر مناظرہ ہے، زبان پر اصلاح بھی ہے، مناظرہ بھی ہے، علوم کی گہرائی و گہرائی بھی ہے، درس بھی ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہر میدان میں ایک وقت نظر آ رہے. اور یہی نہیں بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ وہی تحریک مدارس اسلامیہ کے بانی اور مجدد اعظم ہیں. دارالعلوم جو ایک مدرسے کا نام ہے، تحریکات کی بنیاد ہے، اس لیے ام المدارس ام التحریکات اسے کہتے ہیں. وہ اسی ذہن و دماغ کی پیداوار ہے. تو بہرحال ذات میں عجیب و غریب جامعیت، اپنے عہد میں انہوں نے اثر نہیں چھوڑا بلکہ کئی صدیوں تک ان کے اثرات. آج ظاہر انتقال کو 100 سال سے زائد ہو گئے، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ ان کے اثرات، ان کا نام اس قدر روشن زندہ تابندہ ہے کہ زندہ بہت سارے استاذ کو آپ نہیں جانتے ہیں، مگر 100 سال پہلے چلے جانے والے قاسم نانوتوی آپ کے ذہن پر چھائے ہوئے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ اسی کی روشن دلیل. اور ایسا نہیں کہ بہت سے لوگوں کی زندگی معلوم ہوتے ہیں، ان کا باطن بہت صاف نہیں ہوتا ہے، ان کی زندگی میں اتباع سنت، اتباع شریعت، طریقت نہیں پائیں گے آپ. مگر یہاں عجیب بات ہے کہ اس کے اعلیٰ مقام فائز ہے. تو بہرحال ان کی ذات میں جامعیت تھی. وہ علوم عقلیہ کے بھی ماہر تھے، علوم نقلیہ کے بھی ماہر تھے. ایسا لگتا کہ جن سے مناظرہ کرتے، مباحثہ کرتے، وہ شخص قائم ہو کر رہتا ہے. اس وقت کے سب سے بڑے ہندوستان کے منطقی اور فلسفی سے جب مناظرہ ہوا تو ان کی حالت پتلی ہو گئی. حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں معقولات کا علم صرف آپ کو ہے؟ ارے میں تو معقولات کے سارے مسئلے کو جزء الذی لا یتجزا سمیت سارے چھوٹے بڑے ہدایت الحکمت ہدیہ سعیدیہ میپسی کے سارے مسائل کو قرآن مجید سے ثابت کر سکتا ہوں، مدلل کر سکتا ہوں، جس کی ہوا بھی آپ کو نہیں لگی ہوگی. فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو چھوڑ دیجئے پورا قرآن، سورہ واقعہ کے واقعہ سے لے کر پوری سورت مکمل نہیں ہوگی. ہدایت الحکمت ہدیہ سعیدیہ میپسی یعنی معقولات کے سارے مسئلے کو میں قرآن سے بھی ثابت کر دوں گا. وہ عجیب و غریب انسان تھے، بڑا تبحر کا علم. ان کے علمی تبحر کا عالم یہ تھا کہ جب بھی کوئی سوال کرتا تو حضرت نانوتوی کے ذہن میں اس کے 100 سے زائد جوابات آ جاتے ہیں. ہمارے پاس تو ایک جواب ہی صحیح طریقے پر نہیں آتا، جوڑ توڑ کرتے رہتے کہ کون سا جواب دیا جائے. حضرت نانوتوی سے کوئی سوال کرتا، آسان یا مشکل، 100 سے زائد جوابات اس کے سامنے آ جاتے. پھر آپ غور کرتے کہ مخاطب کو کون سا جواب دینا مناسب ہے. اندازہ کیجئے کہ تبحر علمی کیا کیا، کتنا علم کا تصور تو کیجئے. آپ کو حیرت ہوگی ان کی تبحر علمی کو اگر آپ جانیں. ایک مثال سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ان کے خاص شاگرد تھے، فنا فی الاستاذ تھے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت نانوتوی کی درس میں جب شریک ہوتا ہوں، ان کے درس میں، تو میں شاہ ولی اللہ کی کتابیں مطالعہ کر کے جایا کرتا تھا. حضرت نانوتوی کا درس ہو رہا، شاہ ولی اللہ موجود دہلوی کی کتابیں مطالعہ کر کے جاتا تھا. اور حضرت شاہ ولی اللہ موجود دہلوی کی کتاب میں جو مسئلہ سب سے مشکل ہوتا، جہاں میں ٹھہرتا، اگر میں سوال کرتا تو حضرت نانوتوی سب سے پہلا جواب وہ دیتے جو شاہ صاحب کی کتاب میں آخری جواب ہوا کرتا. شاہ صاحب پہلا، حضرت نانوتوی پہلا جواب دے کر وہاں سے آگے بڑھتے. یہ عالم تھا، یہ عالم تھا. مسائل کی حکمت آفرینیاں، شریعت کی حکمت آفرینیوں کا عالم یہ تھا کہ وہ شاہ صاحب، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی،
جو اسرار شریعت علم کے موجب مدبر اول بانی ہے، بعض مسائل کی حکمت آفریدی میں حضرت نانوتوی کی گہرائی ایسی ہوتی وہ ان سے بھی کبھی آگے نظر آتی۔ بہرحال بڑا تبہر علمی، اور اگر فتنہ آتے ہیں تو مسائل فقہیہ کے اندر جو ان کا تبحر تھا، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے جن مسائل پر جن حالات پر بھی قلم اٹھایا، آپ اگر ان کتابوں کو آج بھی موجود ہے، کچھ فارسی میں جس کا اردو ترجمہ ہو گیا اور کئی اردوی کے اندر ہے پہلے سے، تو آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتابی علم رہی ہے، یہ علم وحدی اور علم لدنی ہے، عجیب و غریب دلائل سارے علوم، چاہے انہوں نے قرات فاتحہ خلف الامام پر بحث کی ہو، چاہے انہوں نے آمین بالجہر پر بحث کی ہو، تراویح کی 20 رکعت پر گفتگو کی ہو، چاہے انہوں نے وتر کی 3 رکعت پر بات کی ہو، نماز فرض کے بعد دعا پر بات کی ہو، جو انسان خاص طور پر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو زمانہ تھا وہ غیر مقلدیت کے پیدا ہونے، غیر مقلدیت کے اٹھنے، شروعات کا زمانہ تھا۔ اسی وقت غیر مقلدیت اٹھ رہے تھے اور پروان چڑھ رہا تھا۔ یہ مسائل اس وقت پیدا ہوئے، وہی زمانہ ان مسائل کی پیدائش کا ہے، چاہے وہ قرات فاتحہ خلف الامام کا ہو، چاہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا ہو، آمین بالجہر کا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اسی لیے آپ دیکھیے، میں ایک عجیب بات بتاؤں گا، یہ بات آپ کے دل کی دنیا کو، آپ کی فکر کے، آپ کے ذہن و دماغ کے فکر کو تبدیل کر دینے کے لیے کافی ہو جائے گی کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ہندوستان یا بر صغیر نہیں، پورے عالم اسلام میں ایک نہج ایسا قائم کر دیا، آپ سمجھ لیجیے۔ یاد رکھیے کہ یہ زمانہ 1866 کا ہے جب دارالعلوم قائم ہوتا ہے، دارالعلوم کا نصاب بنتا ہے، کہیں سے تفسیر، کہیں سے حدیث، کہیں سے فقہ، کہیں سے منطق و فلسفہ اٹھا کر جمع کر دیا جاتا اور ایک جامع نصاب تیار ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے اس میں کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص فقہ حنفی کی تقویت کے لیے کیا کیا ذرا آپ اس کا اندازہ کیجیے۔ آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف آپ مدرسوں میں لیجیے درس کے نصاب کو لے لیجیے۔ پہلے ایک بات، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نصاب بنایا، نصاب میں دیکھیں فقہ کی کتابوں کو کتنی زیادہ جگہ دی، حدیث بھی ہے، تفسیر بھی ہے، فقہ بھی ہے، لیکن آپ کو نہیں معلوم، میں آج بتا رہا ہوں آپ کو، ہمارے مدارس کے نصاب و نظام میں سب سے زیادہ جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ فقہ کی پڑھائی جاتی ہیں، سب سے زیادہ سالوں میں۔ ابھی بچہ درجہ حفظ میں ہے تو معاون نماز پڑھے گا، آئینہ نماز پڑھے گا، تعلیم الاسلام پڑھے گا۔ اب بچہ اعدادیہ اور فارسی میں آ گیا ہے، بچہ بالا مدمنوں پڑھے گا، اب عربی اول میں آ گیا الفقہ المیسر پڑھے گا، دوم میں آ گیا نور النزا پڑھے گا، قدوری کا کچھ حصہ پڑھے گا، پھر سوم میں باضابطہ قدوری پڑھے گا کتاب القدوس سے اخیر تک، پھر کنز الدقائق پڑھے گا، پھر شرح الوقایہ پڑھے گا، پھر ہدایہ اول 1 سال پڑھے گا مستقل پنجم میں، پھر ششم میں ہدایہ ثانی پڑھے گا، پھر ہفتوں میں 2 گھنٹہ لگا کر ہدایہ ثالث اور ہدایہ رابع مستقل 2 گھنٹے وہ پڑھے گا۔ اب بتائیے تو فقہ کی اتنی کتابیں نہ پہلے پڑھائی جاتی تھی نہ کہیں پڑھائی جاتی۔ دوسری ایک بات اور دیکھیں، وہ جو دور حدیث ہے، آپ کو یہ معلوم ہے، تاریخ آپ کو جاننا چاہیے کہ حضرت نانوتوی کا فقہ میں کیا مقام ہے۔ مجھے اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت نانوتوی سے فقہ میں کیا استفادہ ہوگا،
حضرت نانوتوی کا فکر میں کیا مقام ہوگا؟ وہ تو ایک بیچارے متبع سنت، متبع شریعت، امام طریقت، وہ صوفی درویش مخلص بادی دارالعلوم، یہ سب تو ہو سکتے ہیں، یا کچھ حدیث کے باب میں بھی پڑھا کہ کچھ وہ بخاری پڑھاتے تھے، حاشیہ بخاری بھی لکھا، یہ سب، لیکن فقہ میں تو کوئی کام نہ سنا، نہ دیکھا، نہ جانا، یہی تو آپ جانتے ہیں، آپ یہی سمجھتے ہوں گے کہ فقہ میں آپ نے کچھ پڑھا، نہ سنا، نہ دیکھا، اس لیے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ فقہ میں کیا ہوا۔ فقہ میں یہ ہوا کہ انہوں نے یہاں سے لے کر یہاں تک نصاب بنایا اور پوری دنیا میں نصاب رائج ہو گیا، اور پوری دنیا میں آج فقہ کو کس طرح سے پڑھایا جا رہا ہے۔ میں اگلی بات عرض کر رہا تھا کہ حدیث میں کیا ہوا، دیکھیں بڑی عجیب بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ یہ حضرت نانوتوی کے استاد ہیں شاہ عبد الغنی محدث دہلوی، شاہ عبد الغنی محدث دہلوی کے استاد ہیں شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی، جو شاہ عبدالعزیز کے شاگرد ہیں۔ شاہ جو اس ملک میں حدیث کو لے کر آئے تھے، شاہ عبدالعزیز نے شاگرد اور صاحبزادے نے جو اس کو رواج دیا، پھر شاہ اسحاق پڑھائے۔ یہ حضرات جو پڑھاتے تھے، ان کے پڑھانے کا طرز تھا حدیث کا ترجمہ کر دیا، زیادہ کوئی مسئلہ سمجھ پا رہا ہو مسئلہ بتا دیا، مذہب بتا دیا۔ مذاہب اربعہ نہیں بیان کرتے تھے، مذاہب اربعہ فرقہ ائمہ کے مذاہب، مسالک، دلائل، ترجیحات، یہ سب نہیں کیا کرتے ہیں۔ شاہ اسحاق نے اس کی ابتدا کی تھی، شاہ عبد الغنی نے ابتدا کی تھی، ہلکے کچھ مذاہب سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے دارالعلوم میں، اور جو خود پڑھانے لگے، درس حدیث کا مزاج تبدیل کر دیا۔ اب درس چونکہ غیر مقلدیت کا طوفان سامنے کھڑا ہے، غیر مقلدیت نے یہ اعلان کر دیا کہ فقہ حنفی آراء کا مجموعہ ہے، افکار کا مجموعہ ہے، گڑی ہوئی باتوں کا مجموعہ ہے، یہ کسی حدیث سے اخذ کیا ہوا نہیں ہے، حدیث کے خلاف ہیں ان سارے مسائل۔ یہ ہر افواہ پکڑی شروع ہو گئی، حالات یہ ہو گئے۔ ایسے وقت میں ضرورت تھی بتانا تھا کہ فقہ حنفی اقرب الی القرآن والسنہ ہے، فقہ حنفی اقرب الی الکتاب ہے، یہ بتانا تھا کہ فقہ حنفی سب سے زیادہ قریب ہے قرآن و حدیث سے، اس کو دلائل سے مدلل مبرہن کرنا۔ اسی بنیاد پر حضرت نانوتوی نے جو دارالعلوم میں طرز شروع کیا علم حدیث پڑھانے کا، جو شاگردان تیار کیے، وہ تو کبھی میرٹھ میں پڑھا رہے، کبھی دلی میں، کبھی نانوتا میں۔ دارالعلوم دیوبند میں بحیثیت مدرس ہونے کے بھی نہیں پڑھایا، جہاں بھی پڑھاتے تھے وہ رہتے تھے، جب وہ چلے جاتے طلبا نہیں جاتے تھے، فضلاء ان کے پاس جاتے تھے، وہ علم حدیث ان سے پڑھتے تھے۔ عام طور پر یہی حاصل ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں جب وہ پڑھاتے انہوں یہی انداز اختیار کیا کہ علم حدیث کو مدلل بیان کریں تفصیل کے ساتھ، اس لیے وہی انداز جہاں اختلاف ائمہ، اختلاف مذاہب بھی بیان ہو رہے، دلائل بھی دے رہے، ترجیحات بھی پیش کر رہے، سب ہو رہا تھا۔ آپ کو میں اس کی مثال دوں، بہت سے لوگ اس مسئلے کو نہیں جانتے، وہ سمجھتے کہ حضرت نانوتوی کی ایجاد ہوئی، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی ایجاد ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ میں آج بڑی قوت سے کہہ دینا چاہتا ہوں، در حقیقت اسے ایجاد حجت الاسلام الامام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور کس طرح کیا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، تاریخ دارالعلوم دیوبند اٹھا کر دیکھ لیجیے، سوانح قاسمی اٹھا کر دیکھ لیجیے، آپ کو ملے گی یہ باتیں۔ یہاں یہ چیز آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، ایک مثال چھوٹی سی آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا سید محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے بانی ہیں اور جامع رحمانی خانقاہ رحمانی منگیر کے بانی ہیں، کہ یہی درس حدیث کا طریقہ پوری دنیا میں رائج ہو گیا، آج وہی طریقہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس زمانے میں جو غیر مقلدیت کا طوفان کھڑا ہوا تھا وہ تھم گیا، وہ ٹھہر گیا، اور غیر مقلد کے طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے
حضرت نانوتوی نے اس پر جو دلائل قائم کیے، اس لیے آپ حضرت نانوتوی کے وہ مکتوبات، لطائف قاسمیہ، فیوز قاسمیہ، اور اسی طرح قرات المعتم یعنی قرات فاتحہ خلف الامام پر، اور لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب پر، اور آمین بالجہر پر، تراویح پر، ان سارے مسائل پر جو خاص طور پر مکتوبات ہیں وہ دیکھنے اور پڑھنے کے قابل ہیں، سننے سے کافی نہیں ہو۔ آپ ان سارے مکتوبات کو، ان کتابوں کو آپ دیکھیے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ دلیل کسے کہتے ہیں۔ بہرحال آپ کے ہاں دلائل کی قوت اور دلائل کے استنباط کا جو مسئلہ تھا اور فقہ حنفی کو جو تقویت آپ سے پہنچی ہے، یہ اس کے پیچھے ایک خاص راز بھی تھا۔ اگر نانوتوی کے بارے میں مشہور ہے کہ بچپن میں ہی انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ آپ کو اس سے اندازہ کہ فقہ حنفی میں آپ کا کیا مقام تھا، آپ سے فقہ حنفی کو کیسی تقویت پہنچی، فقہ حنفی کو کیسا فروغ ملا، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن میں خواب دیکھا تھا۔ خواب یہ دیکھا تھا کہ میں کعبے کی چھت پر کسی اونچی چیز پر بیٹھا ہوا ہوں اور میرا پیر کوفہ کی جانب ہے، کوفہ کی جانب، جہاں امام اعظم حنیفہ رہنے والے، کوفہ کی جانب پیر ہے، اور کوفہ کی طرف سے ایک نہر چل کر آ رہی، وہ نہر میرے پیر سے، انہوں نے خواب کیا تھا۔ اس زمانے میں حضرت شاہ اسحاق صاحب محدث دہلوی کے بھائی تھے حضرت مولانا یعقوب صاحب، ایک مولانا یعقوب نانوتوی تھے، ان سے نہیں، یہ دوسرے مولانا یعقوب جو شاہ اسحاق کے بھائی تھے، ان سے خواب ذکر کیا۔ تو حضرت مولانا یعقوب صاحب نے اس خواب کی تعبیر دی تھی کہ اس بچے سے فقہ حنفی کو تقویت ہوگی اور فقہ حنفی کو فروغ ملے گا اور اس کی بہت زیادہ شہرت ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ وہ لفظ بلفظ اس اللہ والے کے خواب کی تعبیر سامنے ہے۔ فقہ حنفی کو تقویت بھی ملی، فروغ بھی ملا، اشاعت بھی ہوئی، اور آپ حضرت نانوتوی کی شہرت بھی کتنی ہوئی۔ تو آپ اندازہ کریں، وہ حضرت نانوتوی کی طرف کوفہ سے جو دریا نہر جو آ رہی ہے وہ ابو حنیفہ کے علوم آ رہے ہیں، اور آپ کے پیر سے ٹکرا کر جا رہے ہیں، یعنی پھر آپ کے ذریعے سے آگے اس کا معاملہ چل رہا ہے۔ تو بہرحال یہ خاص بات بھی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ آپ اس کو ذکر کر دیں۔ بہرحال یہاں پر میں آپ سے یہ بہت ہی مختصر 2-3 باتیں صرف آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کیا اعتدال کیسا تھا۔ اعتدال، اس کی 2-3 چھوٹی چھوٹی مثالیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ اس سے پہلے ایک بات اور کہہ دوں، آپ کا فقہی ذوق و مزاج کیا تھا یہ سمجھ لیجیے۔ حضرت نانوتوی کا ذوق و مزاج یہ تھا، آپ جان رہے، میں نے بتایا، مضبوط حنفی تھے، وہ پکے حنفی تھے، درسن بھی حنفی تھے اور مذہبن بھی حنفی تھے، مسلکن بھی، قوت سے عمل پیرا ہوتے، مگر تشدد نہیں تھا، سختی نہیں تھی، بلکہ صورتحال یہ تھی کہ تمام ائمہ مذاہب کا پورا احترام کرتے تھے، پورا لحاظ کرتے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا جب نام لیتے تو فرماتے واجتماع کر کہ وہ امام الازکیاء ہیں، ظاہر ہے تمام ائمہ کا احترام اور لحاظ کرتے، لیکن اعتدال ان کی زندگی میں دیکھیے اس انداز کا تھا کہ مسائل فقہیہ میں ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ قراءت فاتحہ خلف الامام مشہور مسئلہ رہا۔ اچھا، اکثر مسائل غیر مقلدیت والے ملے، اس لیے اس زمانے میں آپ سمجھ گئے مطلب بھی، اس زمانے یہی مسائل تھے، اس لیے اس پر زیادہ لکھا بولا ہے۔ قراءت فاتحہ خلف الامام پر آپ کی پوری کتاب ہے، پورا مکتوب ہے، اس کا ایک جملہ صرف نقل کر کے میں آپ کے اعتدال کو دوں، فارسی میں ہے وہ مکتوب۔ انہوں نے وہاں پر یہ لکھا کہ ترک قراءت فاتحہ خلف الامام، قراءت فاتحہ خلف الامام سے بہتر اور احسن معلوم ہوتا ہے، یہ جملہ کہ قراءت فاتحہ خلف الامام کا چھوڑ دینا زیادہ بہتر اور معلوم ہوتا ہے قراءت فاتحہ خلف الامام کرنے سے، قراءت سے بہتر ترک قراءت، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہی ضروری ہے، جو پڑھے گا یہ نہیں ہوگا، جیسے ہم لوگ پورے تشدد کے ساتھ بات کریں،
کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک احسن اور بہتر اور افضل اور اولا تو یہ ہے کہ قرات فاتحہ خلف الامام ترک کر دیا جائے، مقتدی فاتحہ امام کے پیچھے نہ پڑھے. لیکن اگر اولا یہی ہے، لیکن اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو یہ ناجائز بھی نہیں ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں تشدد نہیں برتا جائے. اسی طرح ایک دوسری مثال دیکھیے، جمعہ فی القرآ پر آپ کا مفصل مکتوب موجود ہے. گاؤں میں دیہات میں جمعے کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، جمعہ فی القرآ کا مسئلہ بڑا عام معرکۃ الارا مسئلہ تھا. لوگ بڑے لڑتے تھے، کئی گاؤں میں دیہات قائم ہو گیا، جھگڑا اور ہنگامہ چل رہا، فلاحی مسائل تھے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جمعہ فی القرآ پر پورا مکتوب لکھا، مفصل تحریر، دلائل سے مدلل کیا، لیکن اس پر تشدد نہیں اختیار کیا، سختی نہیں کی. آپ نے فارسی میں مکتوب ہے، فارسی کے لفظ میں آپ کو نقل کرتا ہوں. وہاں لکھا ہے، آپ دیکھیں گے اٹھا کر، اگر کسے کنت یعنی اگر کوئی شخص کسی میں جمعہ قائم کرتا ہے تو دست و گریبانش نہ زنن، تو ہاتھا پائی نہ شروع کر دیں. دست و گریبانش نہ زنن، ہاتھا پائی لڑائی جھگڑا نہ شروع کر دیں اگر کوئی شروع بھی کر دیں. دیکھیے آپ پوری قوت سے جمعہ فی القرآ کو بہتر نہیں سمجھ رہے ہیں، دلائل دیا سینکڑوں، لیکن اس کے باوجود لڑنے جھگڑنے سے کہ بھائی اس میں مسئلہ ضنی ہے. جب مسئلہ ضنی ہے تو ضنی مسئلے میں وہ تشدد نہیں اختیار کرنا چاہیے نہ جائز و ناجائز والا. اگر کوئی شروع کر دیا تو لڑنا جھگڑنا نہیں، لڑائی جھگڑے پر نہیں کرنا چاہیے، معاملہ ہلکا رکھنا. یہ ہے اعتدال. ایک مثال اور مجھے یاد آ رہی، انہوں نے خود اسی سلسلے میں ایک جملہ فرمایا بڑا اچھا، یہ آپ کے ذہن میں نیچے اسے نوٹ کر لیجئے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اعتدال کی مثال، ایک تیسری مثال میں دے رہا ہوں. انہوں نے ایک جگہ لکھا تفصیل سے کہ میں نے قرات فاتحہ خلف الامام کے بارے تفصیل سے لکھا کہ اسے چھوڑ دینا بہتر ہے، امام کے پیچھے نہیں پڑھی جائے وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر کوئی پڑھ لیتا ہے اسے ناجائز نہ کہا جائے، حرام نہ کہا جائے، اور آپس میں لڑائی جھگڑا اس موضوع پر نہ کیا جائے. آگے جو اصل جملہ نقل کرنا چاہتا ہوں وہ یہ فرمایا کہ میں نے دلیل، میں نے تو مدلل کیا، سب کچھ کر رہا ہوں، میں اسی کا قائل ہوں، لیکن لڑنا نہیں چاہتا. کیوں؟ میں کیا، یہ الفاظ نانوتوی کے، میں کیا امام اعظم اپنی فقہی شان عظمت کے باوجود بھی امکان خطا سے منزہ نہیں ہے. امام اعظم حنیفہ سے بھی خطا کا امکان ہے، ہو سکتا کہ ابو حنیفہ سے خطا ہو رہی ہو اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں صحیح کہہ رہے ہوں اور ہم ان کی دلیل کو نہیں سمجھ پا رہے ہوں. اس کا امکان بھی موجود ذہن میں رہنا چاہیے. اندازہ کیجئے کتنی بڑی بات کہی. کیا کہا؟ میں کیا. امام اعظم حنیفہ بھی اپنی عظمت شان کے باوجود امکان خطا سے منزہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس مسئلے میں امام شافعی ہی صحیح کہہ رہے ہوں، ہم ان کی بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور امام حنیفہ ہی خطا پر ہوں. یہی تو ہمارا کہنا ہے. یہ تھا اعتدال. آپ اندازہ کی یہ اس شخص کا اعتدال ہے جو فقہ حنفی کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس قدر مضبوط ترجمان. آپ سمجھ پا رہے ہیں اس بات؟ اتنا اعتدال کوئی آسان بات نہیں. مذاق قاسمی، اعتدال قاسمی کی یہ مثال ہے. یہ آپ کو سمجھانا اصل کہ آپ جو فقہ پڑھ رہے ہیں اس میں کتنا تسلب ہونا چاہیے، تشدد نہیں ہونا چاہیے، اعتدال اختیار کیجیے. حضرت نانوتوی کا مزاج قاسمی مزاج یہ ہے. سر بہرحال یہاں پر دو تین چیزیں مجھے آپ کو اور بتانی ہے. ایک بات یہ کہ نانوتوی رحمۃ اللہ دلائل دیتے تھے. آپ بھی چونکہ دلائل دیں گے، آپ کو یہ بھی سمجھنا آپ مفتیان کرام بننے والے، استدلال کا طریقہ کیا ہے، استخراج کیسے ہوگا، مسائل کا استنباط کیسے کریں گے وغیرہ وغیرہ.
مسائل کے استخراج اور استنباط میں ہمیشہ قرآن و سنت پیش نظر، قرآن و سنت سے ہم مسائل کا اخذ اور استنباط کرتے، اور اس میں استنباط ایسا کہ کبھی ابو حضرت نانوتوی جمہور کے تصورات کے خلاف دلائل دینے پر آتے، سمجھاتے، تو وقت کے علماء، وقت کے قادر حیران و شزدر رہ جاتے، یہ دلائل کہاں سے لا؟ آپ تو یہ جانتے ہیں، یہ جملہ یاد رکھیے گا، آپ جانتے ہیں مگر یہ جملہ نہیں سنا ہوگا، آپ نے آج سنا تھا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں، اور ہمارے پاس اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا دلیل ہے کہ خاموش رہنا ہمیں۔ لیکن ظاہر ہے وہ کتنے اعتراضات، جوابات آپ سب جانتے ہیں، اس پر مجھے نہیں جانا۔ میں صرف ایک جملہ بتا، حضرت نانوتوی نے کیسی عجیب بات کہی، مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی وہ حدیث کو ختم نہیں کرتے، حدیث پر عمل کرا دیتے تھے، کہتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحہ کتاب بالکل صحیح ہے، کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی ہے، تو بالکل صحیح ہے، اس میں کہا کوئی کمی؟ کہا کیسے؟ پھر مقتدی پڑھے گا؟ بولے نہیں پڑھنے کی ضرورت تو کیوں؟ کہا اس لیے امام اصل ہوتا ہے، مقتدی اس کا تابع ہوتا ہے، یہ اصول وہ بیان کر رہے ہیں۔ امام اصل ہوتا ہے، مقتدی اس کا تابع ہوتا ہے، الامام ضامن کہہ دیا گیا ہے، امام اصل ہے، مقتدی تابع۔ اب اس کو حضرت نانوتوی کی زبان، وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں امام موصوف بالذات بالصلاۃ ہوتا ہے، اور مقتدی کے بارے فرمایا وہ موصوف بالعرض ہوتا ہے۔ میں نے اسی بات کو آسان کر کے بول دیا گیا، تو گویا امام اصل ہے، مقتدی تابع ہے، سمجھ رہے ہیں؟ گویا کہ اور دوسری بات کیا کہہ رہے ہیں کہ نماز صلاۃ کا اطلاق کم سے کم ایک رکعت پر ہوتا ہے، صلاۃ کا طول، صلاۃ کی لمبائی ایک رکعت ہے، ایک رکعت میں پوری چیز آ جاتی ہے نا، قرات بھی، قیام بھی، رکوع بھی، سجدہ بھی، ساری چیز آ گئی، قیام سب آ گیا۔ ایک نماز صلاۃ کا اطلاق کم از کم ایک رکعت پر ہے، اس کا طول جو ہے، طول لمبائی اس کی ایک۔ گویا لا صلاۃ الا بفاتحہ کتاب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوگی، کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہر صلاۃ کو ایک سورہ فاتحہ کافی ہو جائے گا، ہر صلاۃ کو ایک سورہ فاتحہ کافی، ایک رکعت کو ایک سورہ فاتحہ کافی۔ فرمایا کہ اسی طرح سے امام اصل ہے، مقتدی کیا تابع ہے، تو ایک امام کے سورہ فاتحہ سے مقتدی کا فاتحہ بھی ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی، تابع کو فاتحہ کی ضرورت اس لیے کیوں؟ امام مقتدی دونوں مل کر ایک ہو گیا، مجموعہ ہو گیا، ایک ہو گیا، دونوں کا مجموعہ ایک صلاۃ ہے، جب ایک صلاۃ ہے تو ایک ہی فاتحہ امام کا کافی ہو جائے گا، مقتدی کو فاتحہ کی ضرورت نہیں۔ بات سمجھ رہے؟ ایک نئی چیز قائم کی، ان کی حدیث کو رکھتے ہوئے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے ایک دوسرا مسئلہ اس میں، مسئلہ فی القراء، یہ بات لمبی ہو جائے گی، اس کو اب چھوڑیے، مجھے ایک بات اور کہنی ہے طریقہ استدلال پر، ذرا آپ کا جس سے ذہن کھل جائے، آپ کو کچھ رہنمائی بھی کر سکتے۔ امام نانوتوی نے بخاری شریف کے اخیر کے 4 یا 5 پارے کا حاشیہ لکھا ہے۔ بخاری شریف پر جو حاشیہ ہے اصل پورا شروع سے 25 پارے تک مولانا خلیل احمد، مولانا احمد صاحب محدث سہارنپوری کا ہے، مولانا محمد احمد محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ ہے۔ آپ ان کے ابو داؤد کے شاگرد ہیں، حضرت نے ان کی ذہانت فطانت کو دیکھ کر حضرت نے فراغت کے بعد ہی انہی کے حوالے کر دیا کہ بخاری کے 5 پارے کا حاشیہ آپ لکھیں گے۔ اخیر کے 5 پارے آپ حضرات بخاری پڑھ کر آئے، کتنے مشکل ترین آپ جانتے ہیں، خاص طور پر یہ 5 پارے وہ ہیں جس میں امام بخاری جیسے متبحر محدث نے ابو حنیفہ پر اعتراضات کیے اور جارحانہ اعتراضات کیے، قال بعض الناس کہہ کر ابو حنیفہ کے اس کو بیان کیا اور رد کیا اپنی احادیث سے۔ علم حدیث میں ابو بخاری کی جلالت شان، علم حدیث میں بخاری کی صحت کا مقام، اس کے بعد کون بحث کر سکتا کہ بخاری نے جب قال بعض الناس کہہ کر ابو حنیفہ پر جارحانہ اعتراض کیا، اس کا جواب دینا کوئی آسان کام نہیں۔ حضرت نانوتوی کو سپرد کر دیا مولانا،
ابھی فراغت ہوئی ہے، فارغ ہوئے ہیں، فقہی مباحث ہیں۔ لوگوں نے اعتراض بھی کیا مولانا احمد صاحب پر، محدث سہارنپوری کر کے حضرت ملک قاسم کون صاحب ہیں، ابھی فارغ ہوئے، آپ نے ان کے حوالے کر دیا، وہ کیا لکھ لیں گے اس کو، بڑے مشکل مقام ہے۔ مولانا نے کہا کہ آپ حضرات سب جمع ہو جائیے، میں مولانا قاسم کو بلاتا ہوں، اس طالب علم کو، اور آپ کو بخاری کے حاشیے میں سے جس مقام پر جو پوچھنا ہو پوچھ لیجیے، جو چاہیے پوچھ لیجیے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی کو بلایا، اور سارے علماء بڑے بڑے پرانے محدثین جمع ہو گئے۔ انہوں نے حاشیے پر جو اعتراضات تھے وہ اعتراضات ان سے کیے۔ ان لوگوں کا بیان آنے والوں کا کہ میں نے اپنا جتنا مطالعہ کیا تھا، جہاں تک میرا جو آخری اعتراض ہوتا تھا وہ ان کی تو ابتدا ہوتی تھی وہیں سے، اس کے بعد وہ میرے پاس وہ اعتراضات بھی نہیں تھے، وہ احتمالات بھی نہیں تھے، وہ اشکالات بھی نہیں تھے، انہوں نے خود وہ احتمالات پیدا کر کے اس کے بھی جوابات لکھ رکھے تھے حاشیہ پر۔ جب میں نے وہ حاشیہ دیکھا تو حیران رہ گیا کہ وہ احتمالات تو میرے ذہن میں بھی نہیں تھے، جنہوں نے پیدا کر کے اس کے بھی جوابات بھی لکھ دیے۔ مولانا یہ حاشیہ، اس کو اس طرح سے بھی آپ کا سمجھ لینا ضروری تھا کہ آپ سمجھ سکیں کہ آپ کا کیا مقام تھا۔ آپ اس کو دیکھیے، قضاء قاضی ظاہراً نافذ ہوگا، باطناً نافذ ہوگا، مدبر کا مسئلہ، مختلف مسائل، اس میں 20-30 مسائل فقہی بھی اس میں آ گئے، اس کو بھی آپ کو تفصیل سے دیکھنا چاہیے اس حاشیے کو، تو آپ کو پھر اندازہ ہوگا حضرت نانوتوی کے اس کا فقہ کا۔ بتانا مجھے صرف اتنا ہے کہ قال بعض الناس کہہ کر جو اعتراضات امام بخاری نے کیے تھے، بخاری کے اعتراضات کا جواب دینا حدیث سے کوئی آسان بات تو نہیں۔ حضرت نانوتوی نے بغیر کسی دلیل کے کوئی بات رد نہیں کی، اور کسی حدیث، ہر حدیث کے مفہوم کو ان کے مطابق رکھتے ہوئے ثابت کر دیا کہ اس سے فقہ حنفی کا ثبوت ہوتا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ امام بخاری کا معاملہ ہے، سارے مسائل پر اسی طرح کہہ دیا۔ اس حاشیے کو آپ پڑھیں تو یہ لگ رہا ہے کہ ساری حدیثیں ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق ہیں۔ جس کا علم حدیث کے متدول، متداول اور مروج کتابوں کے علاوہ علم حدیث کے ذخیروں پر جن کی گہری نظر ہوگی وہی یہ کام کر سکتا ہے، اور جس کی فقہ حنفی پر گہری نہیں نظر نہیں، جس میں گہرائی ہوگی وہی اس کو حل کر سکتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کس مقام بلند پر وہ فائز ہوں گے۔ بہرحال آپ حضرات کو ان کی مکتوبات بھی، ان کے فقہ پر لکھے مشتمل جو کتابیں ہیں ان ساری کتابوں کو اسرار الطہارت بھی لکھا انہوں نے، اور جلد مسائل میں نے ذکر کے مسائل پر ان کی کتابیں موجود ہیں، اکثر چھپی ہوئی ہیں، جو نہیں چھپی ہیں ظاہر ہے وہ بھی مطبوعات وہ موجود ہیں۔ بہرحال تو ان کتابوں کو آپ حضرات کو دیکھنا بھی چاہیے اور اس سے استفادہ بھی کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کیا تھا، ان کا ذوق و مزاج کیا تھا، ان کا طریقہ استدلال کیا تھا، اور انہوں نے کس انداز سے اس کو تقویت دی اور کس انداز سے اس کو آگے بڑھایا۔ تقریباً یہ ساری چیزیں چونکہ وقت کی نزاکت کی وجہ سے میں نے تفصیل کو چھوڑ کر صرف میں نے اشارہ نوٹ آپ کو دے دیا ہے، یہ ساری چیزیں، تاکہ اگر آپ مطالعہ کریں گے انشاءاللہ ان موضوعات پر آپ پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے لیے الامام الکبیر حضرت نانوتوی کی سوانح آپ دیکھیے، اس کے لیے حضرت مولانا قاسم نانوتوی حیات اور کارنامے دیکھیے، اس کے لیے حضرت مولانا قاسم نانوتوی حیات، افکار، خدمات، یہ کتاب دیکھیے، اس کے لیے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر جو کتابیں اور آئی ہیں اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت نانوتوی کی جو براہ راست کتابیں جس پر لکھا اسے بھی دیکھیے۔ بخاری ہر وقت آپ کے سامنے رہتی ہے، اس کے حاشیہ کو بھی دیکھنا بڑا آسان ہے، اسے آپ دیکھ لیجئے۔ ان چیزوں کی طرف اگر آپ دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس نسبت قاسمی کو آپ لگائے ہوئے ہیں اور جس کے جو ہمارے مدارس کے نظام کے جو موجد و بانی ہیں، در حقیقت اس کو ہم کو جاننے کا، ان سے استفادے کا، ایک عظیم فقیہ سے استفادے کا موقع ملے گا۔ ہم سمجھتے ہیں حضرت نانوتوی کے فقہی مقام اور فقہی حیثیت، حضرت نانوتوی بحیثیت فقیہ
ہم لوگ زیادہ متعارف نہیں تھے، اس سے یہ بھی فائدہ ہوا، ہمیں اس کا تعارف ہوا، اشارہ ملا، ہم اس میں مزید اگر مطالعہ کریں گے، آگے بڑھنا چاہیں گے، ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس محاضرے کو مفید بنائے اور اللہ تعالی شانہ اس ادارے کو ترقیات سے نوازے، اور ادارے کے تمام ذمہ داران، اساتذہ، کارکنان، طلبہ عزیز کو ہر طرح سے انہیں علوم کا جامع بنائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیوں سے انہیں سرفراز فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شانہ ادارے کو شرور و فتن سے محفوظ فرمائے، نظر بد سے حفاظت فرمائے، ظاہری باطنی ترقیات مقدر فرمائے، تعلیمی تعمیری ترقیات مقدر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب کیا کرنا کرا دے، چلیے اب دعا ہی کر لی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى بعدد كل معلوم لك، اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم المکرمین، ہم سبوں کے فیصلے کو قبول فرما، یا ارحم الراحمین، ہم سب کو علوم میں گہرائی و گیرائی عطا فرما، یا اللہ علوم نانوتوی سے ہم سبوں کو استفادے کا موقع عنایت فرما، یا ارحم الراحمین، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں، سرفرازیوں، سربلندیوں سے ہم سبوں کو سرفراز فرما، یا اللہ اس ادارے کو اور تمام اداروں کو، خاص طور پر دارالعلوم وقف دیوبند کو یا اللہ ترقیات سے سرفراز فرما، یا ارحم الراحمین مدارس پر جو مشکلات آ رہے ہیں اللہ ان سبوں کو ختم فرما، یا اللہ اس ملک میں امن اور چین اور سکون نصیب فرما، اسلام کی عظمت رفتہ کو واپس فرما، یا ارحم الراحمین، یا اکرم المکرمین، یا اللہ ہم سبوں کو دنیا اور آخرت کے امتحانات میں کامیابی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله۔